अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। एंटी इस्लामिक वीडियोस में से एक वीडियो का मैं और शेख सरफराज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सेशन से जायजा ले रहे हैं। उसके अंदर जो सारे डाउट्स और शुबुहात पेश करने की कोशिश की जा रही है, हम उन्हीं डाउट्स को लेकर के उनके खिलाफ पेश कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारे एतराजात, अधूरी इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट मालूमात, बल्कि खास तौर से झूठी बातें और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करके लोगों के अंदर गलत फहमी डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन जब मालूम की जाती है तो पता चलता है इस्लाम की खूबसूरती और ब्यूटी दिखाई देती है। एतराज की जगह एक और मिरेकल दिखाई देने लगता है कई बार। चलिए तो फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ शेख सरफराज फैजी मौजूद है। शेख, आपका इस्तकबाल है आज की स्ट्रीम में भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक और सवाल था जो अक्सर लोग मुझसे करते हैं और एक वक्त मैं भी यही सोचता था। रिलीजन्स के रूल्स लोगों को बांधे रखते हैं अच्छा काम करने के लिए। जफर, तुम गलत कर रहे हो उन्हें दीन से भटकाकर। जी नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। अगर आप इस्लाम की जन्नत के हूरों के लालच या दोज़ख की आग के डर से अच्छे हो तो आप सचमुच अच्छे इंसान नहीं हो, क्योंकि अच्छा इंसान तो वो होता है जो बिना किसी डर या लालच के अच्छा हो, जो बिना किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट के इंसानियत को माने। और मैं लोगों को भटका नहीं रहा बल्कि उन्हें सीधे रास्ते। पहली बात तो ये है कि भाई आप नहीं मानते हैं कि ये अच्छाई है या बुराई है, तो आप हैं क्या? मतलब आपकी हैसियत क्या है? आप क्यों तय करेंगे किसी के लिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? आप खुदा हैं, आपने खुद को खुदा समझ लिया है। एक तरफ तो आप खुदा को ये इख्तियार नहीं देते कि खुदा तय करे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरी तरफ एक बहुत ही लो आईक्यू वाले इंसान होने के बावजूद आपने ये इख्तियार अपने हाथ में ले लिया है कि मैं नहीं मानता हूं कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तो आपकी किसी चीज को अच्छा या बुरा मानने का जो फैसला आपने फरमा दिया है, वो फैसला मैं क्यों कबूल करूं भाई? आपका मानना ना मानना मेरे लिए मेयार क्यों हो गया? पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो मजहब यानी इस्लाम इंसान को जो अच्छाई और बुराई की तफरीक देता है और जो शूर देता है, वो महज रिवार्ड और पनिशमेंट की बुनियाद पर नहीं देता। ये एक आम गलतफहमी कि इस्लाम में नेकी करने का बस एक ही मोटिवेशन है और वो है कि जन्नत जाना है, या बुराई से बचने का एक ही मोटिवेशन है और वो है कि जहन्नम में जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है। नेकी और बुराई का इस्लाम जो सबसे आला तरीन तस्वुर देता है कि नेकी क्यों करनी है, नेकी इसलिए करनी है क्योंकि मेरे रब का हुक्म है, जिसने मुझे पैदा किया, मुझ पर इतनी इनामात किए, नवाजिशें की, उसकी इतनी सारी करम फरमाइयां हैं। मैं उसका बंदा हूं, उसने मुझे पैदा किया है। मैं गुलाम हूं, वो आका है। मैं मखलूक हूं, वो खालिक है। मैं ममलूक हूं, वो मालिक है। तो वो जो मुझे हुक्म दे मुझे वो करना है। जन्नत तो एक इनाम है, जन्नत असल मोटिवेशन नहीं है। असली मोटिवेशन हमारा अब्द होना है। इसलिए कुरान मजीद आप पढ़ेंगे तो बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ना इंसान को उसकी अब्दियत का हवाला दे करके, उसके गुलाम और मखलूक होने का हवाला दे करके उससे नेकी करने का हुक्म देता है और उसको बुराई से बचता है। तो एज अ मुस्लिम मुझे अगर कोई नेकी करनी है तो मेरा पहला जो मोटिव होता है, पहला जो मेरा मकसद होता है, मेरे रब को खुश करना, कि उसका हुक्म है तो मुझे उस पर अमल करना है। तो ये जो इस्लाम के बारे में गलतफहमी फैलाई जाती है कि ये बस हर मुसलमान नेकी इसी वजह से कर रहा है क्योंकि उसको जन्नत चाहिए और जन्नत में हूर चाहिए। हूर क्या कोई बुरी चीज है? ये तो ऐसे हूरों का जिक्र करते हैं जैसे लगता है कि हूर कोई बुरी चीज है। भाई अगर आपके नजदीक हूर बुरी चीज है, औरतें बुरी चीज है, तो दुनिया में आपको सन्यासी बनकर के जिंदगी गुजारना चाहिए। अगर जन्नत की हूर की चाहत नहीं करना चाहिए तो दुनिया की औरत की भी चाहत नहीं करनी चाहिए। ये कौन सी बात है कि दुनिया में औरत की चाहत करना तो अच्छा है और कयामत के दिन जन्नत में हुर की चाहत करना बुरा है? तो ये बिला वजह का ताना है जो ये मुल्हिद देते हैं, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है। दुनिया में सबसे ज्यादा फहाशी यही लोग फैलाते हैं, नंगापन फैलाते हैं। और एक मुसलमान अगर अपनी इज्जत की हिफाजत करता है, हुर की ख्वाहिश भी उसको होती है, तो इसको ये बुरा समझते हैं। दुनिया में बदकारी की ख्वाहिश तो बुरी नहीं है और जन्नत में हुर की ख्वाहिश करना बुरी बात है। तो भाई जन्नत एक ठीक है, जन्नत अल्लाह ताला का एक इनाम है एक ईमान वाले बंदे के लिए, और जहन्नम एक सजा है। लेकिन जन्नत और जहन्नम ये सिर्फ एक वजह नहीं है कोई नेकी करने के लिए, किसी गुनाह से बचने के लिए। असल वजह यह है कि हमारा खालिक है, उसकी इताअत करना हमारी जिम्मेदारी है, हम उसकी मखलूक हैं, और उसकी शुक्रगुजारी कि उसने इतनी नेमतें दी हैं तो उसकी शुक्रगुजारी का हक है कि मैं उसकी फरमाबरदारी करूं। इसलिए आप देखें ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कहा गया कि अल्लाह के नबी आपके तो सारे गुनाह बख्श दिए गए, आप तो जन्नत आपके लिए लिख दी गई है, जन्नत का आला तरीन मकाम अल्लाह के नबी को दिया जाएगा, तो आपने किया क्यों करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जन्नत का
इस तरह का लालच नहीं था कि अल्लाह के नबी जहन्नम में भी जा सकते हैं। अल्लाह के नबी को तो अल्लाह ताला ने सारे गुनाह बख्श दिए थे। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं अल्लाह ताला का। यानी शुक्रगुजारी, जिसने हमको पैदा किया है, नेमतें दी हैं, उसकी शुक्रगुजारी, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है किसी नेकी के काम को करने का और किसी गुनाह से बचने का। और उसके साथ जो एक कल्ब का सुकून होता है, ये सिर्फ मुल्हिद को नहीं मिलता, ये एक ईमान वाले बंदे को भी नेकी करके उसके दिल को इत्मीनान मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। नेकी करके, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करके इंसान को सुकून मिलता है। अपनी जेब से अगर सदका निकाल करके ईमान वाला बंदा देता है तो ये कोई अल्लाह ताला के साथ कोई मादी मामला नहीं होता है कि ये मैं अल्लाह ताला 10,000 रुपए किसी गरीब को दे रहा हूं, इसके बदले मुझे जन्नत चाहिए। ये कोई मादी मामला नहीं होता है। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी नफ्स में जो तकवा और सखावत की शऊर को डाल दिया है, जो फीलिंग्स और एहसासात अल्लाह ताला ने इंस्टॉल किए हैं, तो बंदा इन एहसासात के साथ भी नेकियां करता है। इसलिए सदका दे करके उसका जेब तो खाली हो जाता है, लेकिन उसका दिल सुकून से भर जाता है। और ये सुकून जो है ना दिल का, ये खुद इस बात की दलील है कि इस कायनात का पैदा करने वाला एक खालिक है, और उसने इंसान की फितरत में भी नेकी रखी है और उतारी हुई शरीयत में भी नेकी रखी है। तो जो शरीयत में नेकी रखी गई है, जो उतारी हुई शरीयत है, जब इंसान उसके मुताबिक अमल करता है तो फितरत का सुकून उसको मिलता है, वो उसको महसूस करता है। तो ये कहना कि भाई मजहबी आदमी सिर्फ जन्नत के लालच में या जहन्नम के खौफ से नेकी करता है, ये सरी झूठ है। ये बात साफ साफ ये बात झूठ है जी। जैसे शेख सरफराज ने जो बातें बताई, उसमें मजीद आप कुरान की कई आयतें देख सकते हो कि उसके अंदर ये सिखाया गया है। जैसे सूरह बय्यिना में है, सूरह 98 की आयत नंबर 8 में, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उससे राजी और वो अल्लाह से राजी। तो बंदा अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। और बल्कि अगर आप देखोगे तो सही बुखारी सही मुस्लिम की जो एक बहुत लंबी हदीस है, उसके अंदर यह आता है कि अल्लाह ताला जन्नत की नेमतें देने के बाद अल्लाह ताला बंदों से कहेगा व यक़ूलु लकुम इंदी अफ़दलु मिन हादा, कि मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी अफजल चीज है। फसयक़ूलूना या रब्बना अय्यु शैइन अफ़दलु मिन हादा, क्या चीज इससे ज्यादा अफजल हो सकती है। फयक़ूलु रिदाया फला अस्खतु अलैकुम बादहु अबदा, अल्लाह कहेगा मेरी रजा, कि मैं इसके बाद तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। अब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहता है। जैसे कुरान में आता है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला से मोहब्बत में बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में भी उस मोहब्बत की वजह से अमल करने सिखाया है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कहो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी फॉलो करना है, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम को अमल करना है। किस वजह से? अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। अब इसने जो बात कही, इससे तो ये बात निकलती है कि सारे रिवॉर्ड्स के लिए अच्छा करना गलत हुआ। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा पढ़ाई कर रहा है ताकि अच्छे रिजल्ट आ जाए, या कोई काम कर रहा है ताकि सैलरी मिले, बोनस मिले, तो ये सब भी गलत हो गया। और सारे पेनल्टी के डर से जो लोग गलत करने से बचते हैं, जैसे ट्रैफिक फाइन से डर कर ट्रैफिक लॉज नहीं तोड़ते हैं, ये भी फिर गलत हो गया जो उसके लॉजिक के हिसाब से। लेकिन इस्लाम में जो हमें मिलता है कि भाई एक मोमिन अल्लाह से इनाम पाने के लिए नेकी कर रहा है, दुनिया के लोगों की, दुनिया के रिवॉर्ड्स के लिए नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर कोई दुनिया के रिवॉर्ड्स के लिए कर रहा है ना, अगर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो नेकी नहीं करेगा। अगर प्योरली किसी का मकसद है मैं दुनिया के रिवॉर्ड के लिए कर रहा हूं, अब दुनिया का कोई फायदा नहीं दिख रहा है, तो ऐसा शख्स जो सिर्फ दुनिया पे फोकस होता है, वो तो अगर उसका फायदा नहीं है तो वो करेगा ही नहीं। लेकिन जो अल्लाह के लिए कर रहा है, उसको कोई फायदा नहीं दिख रहा है तो भी वो करेगा। और जो दुनिया की पेनल्टी से डर कर रहा है, तो वो तो दुनिया में कोई अगर पेनल्टी नहीं है, कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, वो नहीं करेगा। वो जुर्म से नहीं बचेगा, वो गुनाह से, जुर्म से नहीं बचेगा। अगर वो सिर्फ दुनिया की पकड़ और पेनल्टी से डर कर अगर वो जुर्म से बच रहा है, कोई गुनाह से, गलत काम से बच रहा है। लेकिन एक मोमिन जो होता है ना, वो अल्लाह के डर से बचता है, और अल्लाह के डर से जो बचता है, आखिरत की सजा से जो बचता है। अब दुनिया में कोई पुलिस नहीं है, कोई कानून भी ना हो, कोई जुर्म और पेनल्टी ना हो, तो भी मोमिन नहीं करेगा। अब आप बताओ कौन सी चीज सुपीरियर है, कौन सी चीज सुपीरियर है, सोचिए। और अगर आप देखोगे ना, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर कि इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होती है। एक शख्स है, जैसे एक मिसाल है, मेरी बहुत फेवरेट मिसाल है कि एक टायर्ड पर्सन है, बहुत थका हारा घर पे आता है, कहता है अभी तो मेरे पास कोई काम करने की ताकत नहीं है, पूरा दिन की थकान है मेरी, पूरे दिन की थकान है मेरी। और उसे कहा जाए कि पता चला है कि घर के आंगन में
खजाना दफन है। अब वो शख्स के अंदर क्या ताकत आएगी कि नहीं आएगी कि हाँ मैं ताकत आ गई, अभी मैं निकालूं खजाना, खोदना पड़े, पूरी रात मेहनत करनी पड़े तो भी करेगा। क्यों? मोटिवेशन के लिए क्या है, एक खुशखबरी की जरूरत है, इंसानी नेचर है। और इंसानी नेचर है, पेनल्टी से बचने के लिए भी जो सजा का डर है ना, वो फियर है, उसकी भी जरूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे एक थका हारा पर्सन घर आता है, बोले अभी मेरे पास कोई काम करने की ताकत नहीं है, और फिर उसे कहा जाए कि कमरे में सांप आ गया, सांप। अब मुझे बताओ कि उसके अंदर क्या ताकत आएगी कि नहीं आएगी? कि अभी वो फौरन खड़ा भी हो जाएगा, बल्कि जम मार के खड़ा होगा और दौड़ के बाहर भागेगा, ताकत आ जाएगी उसके अंदर। क्यों? खौफ। तो इंसान को दोनों चीज की जरूरत है। और ये बात जो उसने कही है ना, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि फाइनली तो नेक काम आ रही है ना, वो नेकी ही नहीं है और नेकी है, वो नेकी ही नहीं है, वो कह रहा है वो नेकी नहीं है। क्या नेकी नहीं है? नेकी है वो। ये चीज को अगर कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर वो देखता, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर ये बात मानी हुई है कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से बिहेवियर इंसान का उस चीज में आगे बढ़ता है। वी ऑल एंगेज इन बिहेवियर्स व्हिच वी नो विल लीड टू गुड आउटकम्स। जहां पे एक अच्छे आउटकम की उम्मीद होती है, वहां पे एक इंसान अच्छा काम करता है, और ये इंसानी साइकोलॉजी है। और जैसे कि वोल्टेयर ने कहा, इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम। क्यों? ये सब जन्नत और जहन्नम, जन्नत मोटिवेशन है, जहन्नम डिटरेंट है। और जो ये कहा इसने कि भाई हूर के लिए, हूर के लिए, ये लोग हूर का नाम जो लेते हैं ना, शेख सरफराज ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि भाई हूर से शादी होने वाली है, वो कोई इलीगल रिलेशनशिप नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, वकज़ालिका ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। वो हूर जो होंगी ना, वो बीवियां होगी, वाइव्स होगी। पहली तो बात ये। और जो लोग ये अपोज करते हैं, जैसे कि बताया भाई, इनके अंदर जो जिना, फहशकारी, यहां तक कि आप अमेरिका की सीडीसी गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसके अंदर आप देखोगे कि कितने परसेंट अमेरिकन, तकरीबन 28% अमेरिकन कहते हैं कि 15 या ज्यादा पार्टनर से गुजर जाते हैं वो लोग। हाँ, और औरतों में 12.9, मर्दों में 28%, औरतों में 12.9%। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कई मल्टीपल पार्टनर से लाइफ में गुजरते हैं। तो बाकी क्या है ना, जब एक इंसान में एक ख्वाहिश होती है गलत चीज की तरफ बढ़ने की, और वो सोचता है कि नहीं मैं नेक काम करूं ताकि मैं जन्नत पहुंच जाऊं, मैं गुनाह से बचूं, ताकि कल वहां जाकर अल्लाह ताला मुझे आखिरत की कामयाबी देगा, जो बहुत ही बेहतरीन कामयाबी है। और कोई शख्स अगर गुनाहों से बचता है, नाजायज कामों से बचता है, तो क्या गलत है? बताओ क्या गलत है? क्या दुनिया एक सेफर प्लेस नहीं बन जाएगी? क्या दुनिया का अगर हर इंसान अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ अगर लड़े और सोचे कि भाई आखिरत में अल्लाह ताला मुझे इनाम देगा, और वो इनाम की चाहत की वजह से वो अपनी अंदर की ख्वाहिशात से लड़े, तो क्या दुनिया सेफर प्लेस नहीं बन जाएगी? जो दुनिया के हम देखते हैं इतने सारे जो रेप रिकॉर्ड्स हैं, आप इंडिया की मिसालें देखिए, अमेरिका में तो यहां तक हाल है कि हर 6 औरतों में से एक का अटेम्प्टेड या कंप्लीटेड रेप हो गया है। मुझे बताओ, अगर हर मर्द ये चीज करने लगे, तो ये सारे जो बैड रेप स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे हैं कि 81% औरतों ने किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस किया है, ये सारी चीजों के फिगर्स कम होंगे नहीं होंगे? और मैं पूछता हूं, ये भाई तुम्हारा नुकसान क्या है? कोई अगर गुनाहों से बच रहा है, जुर्म और अपराधों से बच रहा है, और सोच रहा है कि अल्लाह आखिरत में मुझे इनाम देगा, तो इनका क्या लॉस है? कोई बताएगा मुझे? हाँ, इनको क्या मामला है? और यहाँ पे ये आखिरत, अगर ये लोग आखिरत और लाइफ आफ्टर डेथ को नहीं समझते ना, तो हूर के ऊपर भी कमेंट नहीं कर सकते। पहले तो इनको ये समझना है रिकॉम्पेंसेशन, के मरने के बाद आपको जो किए उसका बदला मिलेगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा। हाँ, ये असल बात है। और जहां तक हूरों की बात है, तो आप ये एक स्टडी देखिए, ये स्टडी में आया है कि भाई यूनिवर्स में ऐसी भी जगहें हैं जहां डायमंड रेन हो रही है, डायमंड की रेन, डायमंड्स की बारिश हो रही है। तो जो खालिक, जो क्रिएटर ने हमें बनाया, जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने हमारी डीएनए को बनाया, जिसने ऐसे प्लैनेट्स भी बनाया जहां डायमंड्स की रेन होती है, उसके लिए हूर बनाना कौन सी मुश्किल बात है? वो क्यों नहीं दे सकता है? अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा जैद भाई, कि देखिए दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना जिनको हम नेकी मानते हैं, हालांकि उस काम के करने वाले को दुनिया के एतबार से रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे आप देखें कि जो फौजी होता है, जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, हर मुल्क का आदमी अपनी सरहद की हिफाजत करने वाले फौजी को इज्जत की निगाह से देखता है। हालांकि क्या फौजी को उसकी उस मेहनत के बदले में मुआवजा नहीं दिया जाता, उजरत नहीं दी जाती, तनख्वाह नहीं दी जाती है। इसके बावजूद कि वो अपने उस काम की उजरत ले रहा है, फिर भी हम उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। कोई एक मुआशरे के अंदर डॉक्टर है, वो लोगों की जान बचाता है, भाई पैसा लेता है वो ऑपरेशन का, लोगों को दवाइयां फराहम करने का, अपने फन का इस्तेमाल करने का पैसा तो लेता है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर को हम एक मुअज्जज आदमी समझते हैं और उसके काम को बिलाशुबा नेकी तस्वुर किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर ने एक इंसान की जान बचा ली तो हम कहें क्योंकि तुमने फीस लिया तो कोई नेकी नहीं है ये जान बचाना, हम उसको मानते हैं। हमारे यहाँ जो मुदर्रिस का, टीचर का पेशा होता है,
टीचर क्योंकि लोगों को तालीम देता है, लिखना पढ़ाना सिखाता है, उसको अच्छी तनख्वाह भी मिले तो भी हम उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो ये जो उसूल इन्होंने बता दिया कि अगर किसी भी तरह से किसी रिवॉर्ड की तमन्ना है तो वो नेकी ही नहीं रह जाती है, ये तो दुनिया में भी अप्लाई नहीं होती है कि दुनिया में हम बहुत सारे कामों को नेकी समझते हैं, हालांकि उसके करने वाला अपने मेहनत का उजरत लेता है। दूसरी बात ये है कि भाई जन्नत जो है ना, वो उसका जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ इसलिए नहीं आता कि अल्लाह ताला लालच दे रहा है। जन्नत जो है ना, वो अल्लाह ताला की सिफत और उसकी मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बंदे से मोहब्बत करता है वो क्योंकि शकूर है और वो शुक्रगुजार है, कदरदान है, तो ये उसकी सिफत का इजहार होता है जन्नत से। जन्नत का जो बयान आता है ना, वो इसलिए भी आता है कि देखो कि तुम्हारा रब जिसने तुमको पैदा किया है वो कितना करीम है, वो कितना करम फरमा है, वो कितना नवाजिशें करने वाला है कि उसने खुद तुमको पैदा किया और फिर तुम उसकी इताअत करो, तो ये तो इताअत उसकी होनी ही चाहिए थी। अगर तुम को जन्नत नहीं भी दे तो भी तुमको उसकी इताअत करनी चाहिए थी, पर तो ये तो उसका फजल है कि तुम उसकी इताअत करते हो और उस इताअत के बदले में फिर अलग से तुमको रिवॉर्ड देगा। तो ये जन्नत का जो बयान आता है ना, वो अल्लाह ताला की सिफत रहमत के इजहार के लिए भी आता है। और ईमान वाले बंदे को भी जो जन्नत की चाहत होती है ना, वो सिर्फ उस नेमत की में जो प्लेजर है उसकी वजह से नहीं होती है। उसको असल में ये जन्नत की चाहत भी ना इसलिए होती है क्योंकि ये अल्लाह ताला का इनाम है। असल में एक इंसान जो रिवॉर्ड की नफ्सियात होती है उसको समझेगा ना, तो रिवॉर्ड फी नफ्सी ही मकसूद नहीं होता है, बल्कि वो इंसान के लिए खुशी का बाइस होता है क्योंकि उसकी मेहनत के बदले में उसको मिला है। बाज मरतबा ऐसा होता है ना कि बचपन में जैसे मैंने क्लास में एक मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो मेरी टीचर जो है ना, वो एक व्हाइट रेबिट नाम से एक चॉकलेट मिलता था पहले, बहुत लजीज चॉकलेट होता था, तो उन्होंने वो चॉकलेट मुझे किया था। मुश्किल से वो 1-2 रुपए का चॉकलेट होगा, लेकिन उस रिवॉर्ड का असर आज तक मेरे जहन में, मुझे याद आता है कभी भी कि मैंने एक मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था और मुझे एक चॉकलेट इनाम में मिला था। चॉकलेट की कदर नहीं है, कदर ये है कि इंसान को उसकी मेहनत पर छोटा सा भी इनाम मिलता है, पेन मिलता है, कोई एक छोटा सा उसको शील्ड दे दी जाती है, तो वो भी उसके लिए अहम हो जाता है। तो वो इसलिए नहीं कि उसके अंदर कोई एक मटेरियलिस्टिक प्लेजर है, कोई इस वजह से वो इसकी चाहत कर रहा है, ये तो ये कि उसकी मेहनत का इनाम उसको मिल रहा है, तो ये उसकी कामयाबी पर उसकी खुशी होती है। और ये खुशी भी एक बंदे से जो है ना, वो नेकी का काम कराती है। और इस तरह की खुशी, अगर दुनिया की खुशी हासिल करने के लिए इंसान नेकी करे तो वो नेक है। दिल का सुकून, जैसे ये कहते हैं कि कोई अगर लालच में आप नेकी करें तो भाई मुल्हिद क्यों नेकी करता है, चलो उसको जन्नत की चाहत नहीं है, फिर क्यों नेकी करता है, कम से कम उसको ये तो है ना कि दिल का सुकून मिलता है। तो दिल का सुकून भी तो एक इनाम है जो अल्लाह ही ताला की तरफ से है। कौन है जो नेकी पर आपके दिल को सुकून फराहम करता है? अल्लाह ही ताला फराहम करता है। तो फिर तो ये कहना चाहिए कि अगर कोई जजा और कोई बदला नहीं चाहिए नेकी के बदले में, तो फिर मुल्हिद की नेकी भी नेकी नहीं है, क्योंकि वो नेकी करके दिल का सुकून चाह रहा है। तो अगर मुल्हिद की नेकी, अगर आप ये ऐसा कह रहे हैं ना कि मेरे ख्याल से ऐसा है, तो मैं कहता हूं कि आपके ख्याल के मुताबिक तो फिर मुल्हिद की नेकी को भी नेकी नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि वो नेकी दिल के सुकून के लिए कर रहा है, कम से कम कोई बदला उसको मिल रहा है। अगर आप ये बोलते हैं कि दिल के सुकून के लिए नेकी कर सकते हैं, तो हम कह रहे हैं कि दुनिया के दिल के सुकून के लिए अगर नेकी कर सकते हैं, तो आखिरत के दिल के सुकून के लिए भी नेकी कर सकते हैं। जन्नत की जो नेमतें हैं वो आखिरत का दिल का सुकून है। ये कौन सी बात है कि दुनिया के दिल के सुकून के लिए तो नेकी करें तो नेकी, और आखिरत के दिल के सुकून के लिए नेकी करें तो वो नेकी नेकी नहीं है। जो मैंने शुरू में कहा था ना, जो पॉइंट ये उठाता है वो खुद उसके खिलाफ ही चला जाता, उसके खिलाफ ही चला जाता। आगे देखते हैं। यह मजहब अगर हमें गलत की पहचान सिखाता है तो वही मजहब गुनाह करने के बाद उस गुनाह से पाक होने का रास्ता भी देता है। जैसे कत्ल करके कफारे के तौर पर एक गुलाम आजाद कर दो, कत्ल करके कफारे के तौर पे गुलाम आजाद कर दो, गुनाह का छुटकारा पालो, गुनाह का छुटकारा पालो। ये बात नहीं बता रहा है कि यहां पर कौन से कत्ल की बात है। मन कतला वमन कतला मोमिनन खतान, जो बाय मिस्टेक कत्ल करे, इंटेंशनल की बात नहीं हो रही है। फतहरीरु रक़बतिन मोमिना, तो उसके लिए एक मोमिन गुलाम को आजाद करो। वदियतुन, और दियत दो, कॉम्पेंसेशन की बात भी हो रही है। तो यहाँ पे क्या बात है, ये क्या चीज स्किप कर रहा है यहाँ पे, जानबूझ के जो चीज स्किप कर रहा है, खतान, खता के तौर पे, बाय मिस्टेक। अगर कोई जानबूझ के मर्डर करे उसके लिए तो 3 ऑप्शंस है, जैसे कि हमें मिलता है कि या तो उसको किसास के तौर पे डेथ पनिशमेंट मिलेगी, या तो उसको दियत ब्लड मनी पे करना पड़ेगा, या तो किसास के तौर पे उसे डेथ पनिशमेंट दी जाएगी, या तो दियत ब्लड मनी देगा, या तो जो रिश्तेदार होते हैं जिसका कत्ल हुआ उसके जो वारिसीन होते हैं वो माफ कर दे। ये 3 में से एक ऑप्शन वो लोग इख्तियार करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज वो डेलिबरेटली मिस कर रहा है वो देखने वाली बात है, ये तीनों चीजें। और अगर मिसाल के तौर पर एक्सीडेंटल मर्डर और मर्डर की मिसाल लेंगे, तो एक मिसाल मैं दे रहा हूं, इंडियन लॉ के अंदर भी आप देखो, इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, कि अगर नेग्लिजेंस से किसी की मौत हो जाए तो उसकी सजा क्या है, उसकी सजा क्या है, जेल अप टू 2 इयर्स, फाइन या दोनों। लेकिन मर्डर की सजा क्या है,
اگر انٹینشنل مرڈر ہے، ایک ہے ایکسیڈنٹل، ایک ہے انٹینشنل مرڈر ہے تو اس کی سزا ہے موت یا لائف امپریزنمنٹ، اور ساتھ میں فائن بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور مثال ہے کس طرح سے ادھوری معلومات۔ اب سوچو کہ جو آدمی اسکرین پہ لا کے آیت بتا سکتا ہے وہ کمپلیٹ انفارمیشن کیوں نہیں دے رہا ہے؟ پھر آپ پھر سے سنیے اس نے کیا کہا، اس کے ورڈ سنیے۔ کیونکہ بھٹکے ہوئے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہیں۔ یہاں مذہب اگر ہمیں غلط کی پہچان سکھاتا ہے تو وہی مذہب گناہ کرنے کے بعد اس گناہ سے پاک ہونے کا راستہ بھی دیتا ہے۔ گناہ سے جیسے پاک ہونے کا راستہ دیتا ہے۔ کر کے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کر دو، رمضان میں خدا کو دل میں بسا کر روزے رکھ لو تو پچھلے تو آپ نے جو بات کہہ رہے ادا کر دو، گناہ سے چھٹکارا، ادھوری انفارمیشن، ادھوری معلومات، کمپلیٹ انفارمیشن ہے۔ جی شیخ جی، اصل میں یہ اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں یہ بات آ چکی ہے کہ بھائی ایک ہوتا ہے کسی جرم کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے، اور ایک ہوتا ہے اس جرم کی سزا جو اللہ رب العالمین نے آخرت میں رکھی ہے۔ تو دنیا میں اگر کسی چیز کا کفارہ رکھا گیا ہے کسی گناہ کا، تو یہ کفارہ دنیاوی سزا ہے، یہ تو اس کو ہوگی ہی۔ اس نے اگر جو ہے وہ قتل کیا ہے غلطی سے تو اس کو دیت دینی پڑے گی، تو یہ تو ایک دنیاوی سزا ہے۔ لیکن اس کا دیت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے قتل کر دیا، دیت دے دی اور آپ اخروی سزا سے بالکل آزاد ہو گئے اور مذہب نے آپ کو سکھا دیا کہ اب آپ بالکل پاک صاف ہیں، جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں۔ دنیاوی سزا دینے کے بعد آخرت کی سزا تو اس کی باقی ہی ہے۔ آخرت کی سزا بچنے کے لیے اس کو توبہ کرنا ہے، شریعت جو ہے وہ توبہ کرنے کا حکم اس کو دیتی ہے۔ لیکن توبہ کے بارے میں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا، توبہ ایک عبادت ہے، پتہ نہیں وہ قبول ہو یا نہ قبول ہو۔ اگر وہ توبہ قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں اس کے لیے سزا ہے۔ تو توبہ جو ہے نہ وہ دل سے گلٹ باہر نکالتی ہے، نہ انسان کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتی ہے۔ ضروری نہیں توبہ کرنا، یہ توبہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں تب وہ گناہوں سے پاک ہوگا، لیکن اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ تو یہ جو بار بار شبہہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب گناہ کرنے کے بعد گناہ سے باہر نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے، اور گویا کہ توبہ کرنے کے بعد یا کفارہ ادا کرنے کے بعد یا دیت دینے کے بعد انسان بالکل گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی جرم نہیں رہ جاتا، یہ بات پورے طور پہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، توبہ سے گناہوں سے آزادی ملتی ہے، لیکن یہ ایک امید ہے۔ توبہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کر لیا اور توبہ کر لی تو آپ کے سارے گناہ معافی ہو گئے، آپ کو دنیا میں ہی پتہ چل گیا، آخرت میں پتہ چلے گا۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی جیسے عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہیں، ویسے بہت سارے لوگوں کی توبہ قبول بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ جو ایک گناہ کا گلٹ ہے اور ایک جو بوجھ ہے وہ سر پر رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، اللہ کے نے کہا جاؤ توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ پر وہ گلٹ جو تھا نا، اللہ تعالیٰ کی سزا کا خوف، ان کو یہ بات پتا تھی کہ توبہ سے لازم نہیں کہ گناہ معاف ہو جائے، توبہ کی کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی اللہ کی رحمت ہوئی تو معاف ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاف نہ ہو۔ بہت سارے توبہ کرنے والوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ گلٹ بہرحال ان کے اندر تھا، تو وہ صرف توبہ سے نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ مجھ پر حد جاری کی جائے۔ تو یہ جو دیت وغیرہ ہے یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا اپنی جگہ پر ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دیت ادا کرنے کے بعد آدمی ایک دم فری ہو جائے گا اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، بلکہ آخرت کا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہے اس کا خوف تو ایک مذہب دل کے اندر اس کے ڈال کے رکھتا ہی ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف ہے یہ اس گلٹ سے بہت زیادہ افیکٹو ہے، جو ملحد کہتا ہے کہ مجھے اپنے گناہ کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ ملحد کیا کہہ رہا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے گلٹ محسوس ہوتا ہے، اور یہ گلٹ جو ہے وہ مجھے گناہوں سے بچاتا ہے۔ ایمان والا بندہ جو مومن ہے وہ گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے پاس گلٹ بھی ہے اس کو گناہوں سے روکنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آخرت کی پکڑ کی فکر بھی ہے۔ بلکہ ایمان والے بندے کا گلٹ بھی ڈبل ہے۔ ایک آدمی نے مان لیجیے ملحد ہے اور اس نے کسی کو قتل کر دیا، تو اس کو صرف اس بات کا گلٹ ہے نا کہ میں نے ایک انسان کی جان لی۔ ایک مومن ہے اگر اس نے کسی کو قتل کیا نا، اس کو ڈبل گلٹ ہے، ایک میں نے ایک انسان کی جان لی، دوسرا میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس کا گلٹ بھی ملحد سے زیادہ ہے۔ جو دنیا میں ملحد کو گلٹ ہوتا ہے نا، اس سے ڈبل گلٹ ہے کہ دنیا میں اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی کر دی اور ایک انسان کی جان بھی لے لی۔ پھر تیسرا ایک ایفیکٹو چیز یہ ہے کہ اس کو آخرت کی پکڑ ہے، وہ الگ ایک خوف الگ ہے سزا کا۔ چوتھا یہ کہ دنیا میں بھی جو اس کو دیت دینی پڑ رہی ہے اور اس کے بدلے میں جو اس کو جرمانہ بھرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے پاس چار موٹیو ہیں کسی گناہ سے بچنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اس نے ایک دیت دے دی اور وہ فری ہو گیا اپنے آپ کو، اور اس کو کوئی پکڑ کی اور کسی گلٹ کا سے ہر طرح کے گلٹ سے وہ آزاد ہو گیا۔ تو یہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ جانتے نہیں ہیں یا جان بوجھ کر کے بات کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ایبسولوٹ اکیڈمک ڈس آنیسٹی۔ ایک ہوتا ہے آنیسٹلی سامنے والے کی بات مکمل پیش کر دو پھر اپنی بات کہو، ایک ہوتا ہے کہ اس کو خود توڑ مروڑ کر کے ادھورا سا پیش کرو تاکہ کسی کو لگے ہاں دیکھو گلٹ سے آزاد ہو گیا، مرڈر کر کے، ہاں شاید مرڈر کر کے آزاد ہو گیا، پورا گلٹ سے آزاد ہو گیا۔ کیا مثال یعنی کہ ادھورے پن کی
کیا ادھوری معلومات. اور سزائیں تو دنیا میں بھی رکھی جاتی ہے نا. مطلب ایک آدمی قتل کرتا ہے تو دنیا میں بھی تو اس کو قانون سزا دیتا ہے. تو پھر تو آپ دنیاوی قانون کے بارے میں بھی یہی بات کہو نا کہ دنیاوی قانون نے بھی ایک سزا رکھی ہے تاکہ آدمی آزاد ہو جائے. ریپ کر رہا ہے اس کے بعد اس کو 10-15 سال کی سزا مل رہی ہے, آزاد ہو جا رہا ہے. قتل کر رہا ہے اس کو 10-15 سال کی سزا مل رہی ہے, آزاد ہو جا رہا ہے. چوری کر رہا ہے 2-5 سال کی سزا مل رہی ہے, آزاد ہو جا رہا ہے. تو دنیا میں بھی تو سزائیں رکھی گئی ہیں. اگر دنیا میں دنیاوی قوانین بنانے والے کوئی سزا رکھیں تو یہ سزا غلط نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کائنات کا خالق ہے وہ اگر کسی جرم کرنے والے کے لیے وہ سزا رکھے تو وہ غلط کیسے ہو جائے گا؟ پھر تو آپ قانون پر بھی وہی اعتراض کرنا چاہیے, دنیا کے قانون پر, جو آپ اللہ کے قانون پر اعتراض کر رہے ہیں کہ دنیا میں قانون بنا دیا گیا ہے. ہاں, پھر تو ہر چھوٹے بڑے گناہ کی غلطی کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کو لائف جو ہے نا وہ زندگی بھر کے لیے اس کو عمر قید کی سزا دے دو. ایسا تو بولنا پڑے گا کہ چوری, زنا, ریپ اور ہر طرح کے ڈاکہ زنی, ہر طرح کے جرم کے لیے زندگی بھر کی سزا ہونی چاہیے تاکہ آدمی باہر ہی نہ نکل سکے. تو یہ عجیب قسم کا, یہ لاجک کی بات کرتے ہیں, سب سے زیادہ اللاجیکل بات یہی لوگ کرتے ہیں سب سے زیادہ. آگے دیکھتے ہیں. کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کر دو. رمضان میں خدا کو دل میں بسا کر روزے رکھ لو تو پچھلے سب گناہ معاف. یہ جو بات کر رہا ہے بندہ کہ رمضان میں روزے رکھ لو تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے روزوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ سارے گناہ معاف نہیں ہوتے, سارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. صغیرہ یعنی چھوٹے موٹے گناہ, ایسے گناہ جو انسان کو یاد بھی نہیں رہتا اس سے ہو جاتے ہیں. کہیں تھوڑی سی بد نظری ہو گئی, کہیں زبان کسی سے پھسل گئی اور انسان کو یاد نہیں رہا. چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ روزوں سے معاف ہوتے ہیں. جو کبائر گناہ ہے, بڑے گناہ, جیسے غیبت ہے, کسی کو قتل کرنا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے, کسی پر تہمت لگانا ہے, زنا ہے, ریپ ہے, یہ سارے گناہ روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوتے. یہ بات جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ کہ روزہ رکھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. روزہ رکھنے سے صرف صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. اچھا, چھوٹے گناہ بھی سارے معاف نہیں ہوتے, یا ضروری نہیں کہ چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جائیں. چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں کب؟ جب بندے کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا تب. اور یہ بات کہ روزہ قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا, یہ بات تو اس کو آخرت میں پتہ چلے گی. تو دو باتیں ہیں. پہلی بات کہ صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں, بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ معاف ضروری نہیں کہ روزہ رکھنے سے ہی معاف ہو جائے. روزہ رکھا ہے بندے نے, امید کر سکتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ تو قیامت کے دن اس کو پتا چلے گا کہ اس کا روزہ قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا. اگر روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا تب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے, ورنہ گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گناہ سے نکلنے کا راستہ دکھا رہا ہے, یہ گناہ سے نکلنے کا راستہ نہیں. آدمی جو یعنی جو گلٹ ہے اس میں تو انسان رہے گا, غلطیاں جو کی ہیں وہ تو انسان, اس کا دل میں احساس رہے گا, ندامت تو اس کی رہے گی. البتہ شریعت سدھرنے کا ایک موقع دیتی ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہے نا کہ انسان اگر یہ سوچ لینا کہ میں نے جو غلطیاں کی ہیں معافی نہیں ہوگی اور مجھ کو پکا جہنم میں جانا ہے, تو پھر کبھی وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے گا. تو اس کی اصلاح کا ذریعہ یہ ہے نا کہ اس کو سدھرنے کا موقع دیا جائے. جو توبہ ہے یا جو نیکیاں کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے, وہ اس لیے ہے کہ بندہ سدھرے, اپنی اصلاح کرے کہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, اب میں کم سے کم اس جرم سے بچوں, کیا پتہ اگلی مرتبہ مجھے معافی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. تو یہ ایک اصلاح کا طریقہ ہے, ایک سدھرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. نہ یہ کہ گناہ کرنے کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ تم گناہ کرو اور اس کے بعد روزہ رکھ لو تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, یہ نہیں ہے. اچھا, بلکہ روزے کا معاملہ آپ یہ دیکھیں کہ روزہ تو ہم کو گناہ سے روکنے پر سب سے بڑی طاقت جو ہم کو ملتی ہے وہ روزے سے ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم سے روزے رکھائے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. انسان عام طور پہ گناہ کرتا ہے اپنی نفس کی خواہش میں اور اس کے بہکاوے میں آ کر کے. تو روزہ تو ایک پریکٹس ہے کہ اپنی نفس کو قابو کرنا سیکھو. نفس کی جو لالچ ہے, مال کی لالچ ہے, وہ اس سے رشوت اور کرپشن کراتی ہے. عورت کی لالچ اس سے زنا اور ریپ کرواتی ہے. تو یہ نفس ہی تو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتی ہے, اور اسی نفس کو کنٹرول کرنا ہم روزے کے ذریعے سے سیکھتے ہیں. تو یہ روزہ ہم کو گناہوں سے آزادی نہیں دیتا ہے کہ ہم جو ہے بس بے فکر ہو کر کے گناہ کریں, بلکہ روزہ ہم کو گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے روکنا ہے یہ سکھاتا ہے روزہ ہم کو. صحیح بات ہے. تو آپ دیکھیے ایک اور مثال, اس کو یہ معلوم ہے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ, مائنر سنز جن کو کہتے ہیں. کیونکہ یہ واضح حدیث آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے, اذا الکبائر, یہ تب تک معاف ہوتے ہیں جب تک وہ کبائر یعنی میجر سنز, بڑے گناہوں سے اجتناب کرے. تو شیخ سرفراز نے جو سارے ایکسپلینیشن دیا اور ساتھ میں یہ حدیث جو انہوں نے بتایا آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. اب مجھے بتاؤ یہ مکمل انفارمیشن کیوں نہیں دیتے ہیں, یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ادھوری معلومات کے ساتھ اس طرح سے ویڈیوز بنانا, اپنا پروفیشن بنا کر ادھوری انفارمیشن کے بنیاد پر ایک ویو لوگوں کو بتانے کی کوشش کرنا کہ دیکھو کچھ بھی گناہ کرو بس روزے رکھ لو, کیا یہ جو سمجھتے ہیں
بھئی یہ جو میجر سنز ہوتے ہیں نا، جو کہا جا رہا ہے جو میجر سنز ہے اس کے لیے توبہ ضروری ہے. توبہ کیا ہے؟ سنسیئر طور پہ ریپینٹنس، الندم التوبہ، غم ہی تو توبہ ہے. کوئی انسان ارادہ کرے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جانتے ہوئے وہ کام بعد میں نہیں کرے گا، یہ اس نے ارادہ کیا، یہ پختہ اس راستے پر چلا کہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر رہا ہے، چینج کر رہا ہے، تو پھر اس کا معاف ہونے کا چانس ہے، سنسیئر توبہ ہو. تو یہاں پہ یہ ادھوری معلومات کی ایک اور مثال آپ سب کے سامنے ہے. آگے دیکھیے اور کیا آنے والا ہے. رمضان میں خدا کو دل میں بسا کر روزے رکھ لو تو پچھلے سب گناہ معاف. قسم کھا کر اس سے بہتر کچھ لگے تو قسم توڑ دو، کفارہ ادا کر دو. ارے کیوں بھائی، ایسے کیسے آپ کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ غلطی کے بعد انسان کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے. پھر ایک بار دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث قسم توڑنے کے بارے میں. جب تم قسم کھاؤ، کوئی چیز کی قسم کھاؤ، فرائیتا غیرہا خیر منہا، کوئی اور چیز دیکھو جو اس سے بہتر ہے، فکفر عن یمینک، تو تمہاری جو قسم جو تم نے کھائے تھے اس کا کفارہ ادا کر دو. وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور جو بہتر چیز ہے وہ کرو. اب آپ خود سوچو کہ کسی شخص نے ایک راستے کی ایک چیز کی قسم کھائی، جیسے مثال کے طور پہ کوئی اگر کہے میں قسم کھاتا ہوں میں غریب کی مدد نہیں کروں گا، اور پھر اس سے بعد میں اگر احساس ہو گیا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس کی مدد کر لینا چاہیے، تو کیا بہتر چیز جو ہے یعنی کہ اس غریب کی مدد کرنا، اس چیز کے لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ جو اس نے قسم کھائی تھی وہ قسم کو وہ توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کر دے اور وہ جو غریب کی مدد کرنی تھی کر لے؟ یا کوئی نیک کام کے اندر اس نے سوچا میں کروں گا ہی نہیں، اب اس کو بعد میں احساس ہوا کہ نہیں وہ تو بہتر ہے، بعد میں سمجھ میں آیا، بعد میں پتا چلا. ایسا ہوتا ہے لائف میں کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا فرائیتا غیرہا خیر منہا، اس سے بہتر چیز تمہیں اچھی دکھائی دے، اچھی چیز کے لیے. قرآن کی بھی آیت اگر آپ دیکھو گے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کو بہانہ مت بناؤ تمہاری قسموں کے تعلق سے، ان تبروا، کہ تم نیکی کرو. مطلب اللہ کا بہانہ بنا کر کے نیکی سے مت رکنا. اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا کہ یہ قسم تم نے کھا لی اب تمہیں نیکی کو چھوڑنا پڑے گا، تم نے قسم کھا لیے، تم نے اپنا وچن دے دیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایسی جو قسم ہوتی ہے، جو ایک انسان قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، تو یہ چیز تمہیں نہ روکے ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے بیچ میں صلح کرو، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اور باقی آپ اگر یہ جو کفارہ ہے، یہ بولیں کفارہ 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 کیا ہے وہ بھی تو دیکھیے، ایک وہ بھی پتا چلے. کفارہ کیا ہے کہ یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا تو 10 مسکین کو کپڑے پہناؤ، یا تو ایک غلام آزاد کرو، اور یہ تینوں نہیں کر سکتے ہیں تو 3 دن تک کے روزہ رکھو. اور لیکن آپ جو کفارہ دینے کے تعلق سے آیت دیکھو گے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 89، تو اس کے اندر یہ بھی نوٹس کریے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، کہ اللہ تمہاری پکڑ کرے گا جو تم ایمان، جو تم قسم کھاتے ہو، جو انٹینشنلی، جو جان بوجھ کے جو تم قسم کھاتے ہو، اس چیز کے تعلق سے اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. اور آیت کے اینڈنگ میں کفارہ بتانے کے بعد بھی کیا آتا ہے؟ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو. مطلب ایسا نہیں لوزلی نہیں جیسے بتا رہا ہے کہ قسم کھاؤ توڑ دو، قسم کھاؤ توڑ دو، ویسا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھو گے یہ کفارے سے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو قسمیں ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہوتی ہے، وہ سیریس میٹر ہوتی ہے. اور لوگوں کا معاملہ کیا ہے، قسم کھاتے ہیں توڑ دیتے، وہ تو اسے امپورٹنٹ سمجھتے ہی نہیں ہے. اسلام نے تو اتنی امپورٹنس دی کہ تم نے قسم کھائے ہو نا، اب اسے اس کے اندر کوئی نیکی دیکھ رہے ہو، وہ نیکی کے لیے تم جو توڑ رہے ہو تو اس کے اندر تمہیں کفارہ دینا پڑے گا. اب یہ جو چیز ہے 2 ایکسٹریمز کے بیچ کا راستہ ہے. ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ کوئی کہے کہ فری قسم کھاؤ توڑو، فری، کوئی کفارہ نہیں دینے کا، یہ ایک ایکسٹریم ہو گیا. اب اس میں کیا ہوگا، لوگ جھوٹ بولیں گے، جھوٹے وعدے کریں گے، تو یہ چیز ہوگی. دوسری طرف آپ دیکھو گے کہ بعض لوگ ہیں جو قسم کھا لیے، بولے پوری طرح سے بند گئے، اب ٹریپ ہو گئے، اب نقصان والی چیز کر بیٹھیں گے، افسوس ہوگا ان کو بعد میں، لیکن اپنا وچن نہیں توڑیں گے، اپنی قسم نہیں توڑیں گے جو انہوں نے کھائی. اسلام نے بیچ کا راستہ دیا کہ ایسا فری نہیں ہے کہ قسم کھاؤ توڑو، تمہیں پینلٹی دینی پڑے گی، کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ بھی اچھی چیزوں کے لیے الاؤڈ ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہے اس چیز کی، اللہ کو جواب دے ہو تم. اب یہ چیز کے اندر ایک بیلنس والا راستہ اسلام کا راستہ آپ کو دکھ رہا ہے. پھر ایک بار آپ کو اسلام کی خوبصورتی دکھائی دے رہی ہے. انسان کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے، وہ گلٹ تو خدا نے معاف کر کے چھین ہی لیا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کہنا کہ خدا نے معاف کر کے چھین لیا، تو خدا کی معافی کا اعلان دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں معافی کا پتہ چل گیا تو اس کے دل سے گلٹ نکل گئی. یہ گلٹ اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان قیامت کے دن کرے گا، تو گلٹ دنیا میں تو نہیں نکل سکتا ہے. اگر جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاف کر کے چھین لیا، تو جب یہ پتہ چلے گا معاف ہو گیا تب گلٹ نکلے گی نا. تو دنیا میں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ خدا نے معاف کیا کہ نہیں معاف کیا، تو لہٰذا یہ گلٹ باقی رہے گی اپنی جگہ. اور پھر سے معافی مل جائے گی. تو کیا ضرورت ہے ہمیں ایسے قاعدے قانونوں کی جو ہمیں پھر سے غلطی کرنے کا موقع دیتے ہیں؟ دوسری طرف اگر آپ انسانیت کو دیکھیں تو یہ آپ کو دوسرا گناہ کرنے کا موقع نہیں دیتی. یہ آپ کے
یہ جو انسانیت والے لوگ ہیں جن کے پاس آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، وہ تو جو چاہے کریں، جو چاہے کریں. ہم نے مثالیں دیکھ چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں، جس کے اندر میں نے کمیونسٹ ریجیمز کے بارے میں بتایا. اسٹیٹ ریلیجن جب ایتھیزم تھا تو کتنا زیادہ ظلم، کتنی زیادہ زیادتیاں. تو کیا رک گئے وہ لوگ؟ ہاں، کتنی جھوٹی باتیں، کتنا مس ریپرزینٹ کرنے والی باتیں. یعنی جہاں پر الٹا انسانوں کے لیے بھلائی ہے کہ جس میں وہ ایمان اور آخرت کی پکڑ سے ڈر کر کوئی نیک راستے پر آ رہا ہے، وہ چیز اسے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا، ایک بات میں نے یہ اس سے پہلے بھی کہی تھی نا کہ یہ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ کیسے دیتے ہیں، وہ انسانیت کو مذہب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں. انسانیت مذہب سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جس انسانیت کی گلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ صرف غیر مذہبی لوگوں کے اندر ہوتا ہے؟ آپ انسانیت کی بات کر رہے ہیں نا، تو انسانیت کی اس گلڈ کا سورس کیا ہے؟ انسان کا ضمیر، جو اس کا کانشیس ہے، یا اس کی عقل. تو یہ کانشیس اور یہ عقل، یہ لاجک کیا صرف غیر مذہبی لوگوں میں، ملحدوں میں ہی ہوتی ہے؟ یہ انسانیت کی جس گلٹ کی آپ بات کرتے ہیں، یہ گلٹ مذہبی انسان کے اندر بھی ہے. اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ مذہبی انسان کے اندر ڈبل گلٹ ہے. ایک تو یہ کہ اس نے ایک انسان کا حق مارا ہے، اس کی گلٹ ہے اس کو. دوسرا یہ کہ اس نے اپنے خدا کی نافرمانی کی ہے، اس کی بھی گلٹ ہے اس کو. تو اس کا گلٹ تو ڈبل ہے ملحد کی بنسبت. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملحد آدمی انسانیت کے ناطے جو گلٹ محسوس کرتا ہے کسی جرم کے بعد، مذہبی آدمی وہ گلٹ محسوس ہی نہیں کرتا ہے؟ یہ تو پریکٹیکل کے خلاف، یعنی ایک کامن سینس کے خلاف بات ہے کہ جس چیز کو آپ انسانیت کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ مذہبی آدمی اس انسانیت سے الگ ہے اور اس کے اندر وہ کس قسم کی انسانیت پائی نہیں جاتی. اس کے اندر وہ انسانیت، وہ شعور اور وہ ضمیر تو موجود ہی ہے سرے سے، جو انسان کو گلٹ دلاتا ہے، جو اس کو جو ہے نا وہ احساس جرم میں مبتلا کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک گلٹ یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے خدا کی نافرمانی کی ہے. تو یہ ڈبل گلٹ ہے جو ایک مذہبی انسان کے اندر پایا جاتا ہے. ملحد کے اندر یہ گلٹ کم ہوتا ہے. اسی لیے جو ہم نے مثالیں دیکھی نا کہ ملحد جب اپنی پر آتا ہے نا، تو وہ جو خون خرابے کرتا ہے اور وہ جو حدود توڑتا ہے، وہ جب بغاوت کرتا ہے، جو انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، مذہبی آدمی نہیں کر سکتا ہے وہ چیز. صحیح بات ہے. دل میں گلٹ ڈالے رکھتی ہے تاکہ آپ دوبارہ غلطی نہ کریں. تیسرا سوال، اگر آپ کی بات مان بھی لیں تو کیسے پتہ لگاؤ گے کہ کون سا کام انسانیت کا ہے؟ مذہبی تو بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا برا. یہ سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے کہ اچھائی انسان میں مذہب سے آتی ہے. اچھائی کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیے جس طرح سے آپ چاہتے ہو کہ دنیا آپ سے پیش آئے. مثلا آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے یا آپ سے بدتمیزی سے پیش آئے، تو پھر آپ بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں، نہ بدتمیزی سے پیش آئیں. آپ نہیں چاہو گے کہ کوئی آپ کا یا آپ کے اپنے کا قتل کرے، تو آپ بھی نہ کریں. آپ چاہتے ہو دنیا آپ سے ایمانداری اور خوشی خوشی پیش آئے، تو آپ بھی وہی کرو. بس یہی انسانیت کی ڈیفینیشن ہے. آپ کے زیادہ تر مسئلے یہیں سے حل ہو جاتے ہیں. یہ جو انہوں نے بات کہی کہ جو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو ویسا ہی دوسروں کے ساتھ کرو، پہلی بات تو یہ اصول بھی مذہب کا دیا ہوا ہے. یہ کوئی آپ اپنی دماغ سے نہیں لے کر کے آئیں، یہ تو آپ نے مذہب سے چرایا ہے. یہ تو اسلام کا دیا ہوا اصول ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احب لاخیک ما تحب لنفسک. اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اصول آپ بتا رہے ہیں یہ مذہبی کا دیا ہوا اصول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اخلاقی دائرے کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اخلاقی دائرے میں رہ کر کے اخلاقی معاملات میں وہ اپنے لیے پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اسی بنیاد پر یہ ایک ذوق کی چیز ہے، پسند کی چیز ہے. آپسی معاملات میں اس کا آپ استعمال اصول کا کر سکتے ہیں، پر اس کی بنیاد پر قوانین نہیں بنائے جا سکتے. قوانین اصل میں وہ ہونے چاہیے جو آبجیکٹو ہوں، مطلق ہوں. جبکہ انسان کی جو پسند ہوتی ہے وہ سبجیکٹو ہوتی ہے. سبجیکٹو ہونے کا مطلب کہ وہ ریلیٹو ہوتی ہے. انسان کی پسند ناپسند تو زمان و مکان کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. کسی ایک خاص علاقے اور معاشرے میں رہنے والا آدمی کسی چیز کو پسند کرتا ہے، دوسرے معاشرے علاقے میں رہنے والا آدمی دوسری چیز کو پسند کرتا ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ جو ہے نا وہ سبجیکٹو قسم کی ہوتی ہے پسند، تو اس کی بنیاد پر آپ فیصلے اور قوانین نہیں بنا سکتے. قوانین اور فیصلہ بنانے کے لیے جو معیار آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ مطلق یعنی آبجیکٹو ہونا چاہیے. پھر ایک تیسری چیز یہ ہے نا کہ پسند جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو پروپیگنڈے سے متاثر ہو سکتی ہے. آج کے زمانے میں آپ پروپیگنڈا کر کے بہت ساری چیزوں کو جو آج سے 100 سال پہلے انسان پسند نہیں کرتا تھا آج پسند کرنے لگا ہے. بھائی آج سے 50-100 سال پہلے آپ جائیں تو ننگے پن کو پسند نہیں کیا جاتا تھا. ولگیرٹی، فحاشی معاشرے کے اندر جس کو آپ انسانیت کہہ رہے ہیں نا، اس انسانیت میں ولگیرٹی اور فحاشی بری چیز سمجھی جاتی تھی. حتیٰ کہ میں نے وہ بالی ووڈ کی ایک تاریخ پڑھی کہ بالی ووڈ میں جب فلمیں بننا شروع ہوئی ہے، جو لیڈیز کیریکٹر ہوتے تھے خواتین کے، اس کو ادا کرنے کے لیے مردوں کو لیڈیز میک اپ کرایا جاتا تھا اور وہ ادا کرتے تھے، کیونکہ کوئی عورت اپنے لیے پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ پردے پر اسکرین پر آئے.
آج سے 100-150 سال پرانی بات ہے. انڈسٹری، بالی ووڈ کی انڈسٹری 100-150 سال کی اس کی تاریخ ہے. 100 سال پہلے یعنی کسی ڈائریکٹر کا خیال آیا نا کہ میں اپنی فلم میں کسی لیڈی کو کاسٹ کروں گا. اب عام کوئی شریف گھر کی عورت تو نہیں تیار ہو سکتی تھی، تو وہ طوائفوں کے پاس گیا، جو جسم فروش عورتیں ہوتی تھیں ان کے پاس گیا کہ تم میری فلم میں ہیروئن کا رول ادا کرو. تو طوائفوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بری عورتیں ہیں، لیکن ہم جو بھی گندا کام کرتی ہیں پردے کے پیچھے چھپ کر کے کرتی ہیں. ہماری شرم حیا ہم کو اجازت نہیں دیتی کہ پردے پہ جا کر کے اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے دکھائیں اور اداکاری کریں. یہ 100 سال پہلے کی بات تھی. 100 سال میں اس فحاشی اور ننگے پن کو لے کر کے اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ آج اسکرین کے سامنے ننگا ہو جانا آرٹ سمجھا جاتا ہے، کپڑے اتارنے کو فیشن سمجھا جاتا ہے. تو پسند کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ اخلاقی دائرے میں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پسند جو ہے نا وہ پروپیگنڈے سے متاثر ہوتی ہے، حالات سے متاثر ہوتی ہے. بھائی جیسے میں انڈیا ہی کی آپ مثال لے لیں. آپ انڈیا میں یہ جو غالباً ہماچل پردیش وغیرہ کے بعض علاقے ہیں نا، یہاں پر ایک عورت 2-3 آدمیوں سے شادی کر سکتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 بھائی مل کر کے ایک عورت سے شادی کر لیتے ہیں، وہاں اس کو پسند کیا جاتا ہے. باقی دنیا کے کسی علاقے میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ایک عورت سے 3-4 مرد ایک ساتھ شادی کر لیں، اس کو پسند کیا جائے. تو اچھا اب وہاں کا کوئی آدمی تو پسند کرتا ہے کہ اس کے 3-4 بیٹے ایک عورت سے شادی کر لیں، اس کی لڑکی سے 4-5 لوگ شادی کر لیں. تو کیا آپ اس کو باہر بھی اس کو اجازت دے دیں گے اس کی پسندیدگی کی وجہ سے؟ ہمارے ساؤتھ میں بہت سارے علاقے ہیں انڈیا کے اندر جہاں آدمی اپنی بھانجی سے شادی کر لیتا ہے اور اس کو کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ وہاں کے معاشرے میں وہ ان کو جائز سمجھا جاتا ہے. لیکن ہندو مذہب کے ماننے والے لیکن بھانجی سے شادی کر لیتے ہیں. دوسرے علاقوں میں بھانجی سے شادی کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے. تو اب اگر شادی سے متعلق کوئی قانون بنانا ہو تو کس کی پسند اور ناپسند کو معیار بنایا جائے گا؟ ان لوگوں کی پسند ناپسند کو معیار بنایا جائے گا جو ایک عورت سے 4 آدمی شادی کر سکتا ہے یا آدمی اپنی بھانجی سے شادی کر سکتا ہے. قوانین یہ جو آپ نے کہا نا کہ نیکی بدی صرف اخلاق کا دائرہ نہیں ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. تو نیکی اور بدی کی تعیین کرنے کے لیے، اس کو طے کرنے کے لیے انسان کی عقل اور اس کا ذوق یہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. ان کی بنیاد پر جو ہے نا وہ فیصلے نہیں کیے جاتے. اور بھی کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گا. 3 باتیں میں نے کی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پسندیدگی کی بات ہے یہ ایک سبجیکٹو چیز ہوتی ہے، جبکہ قوانین بنانے کے لیے آپ کو ایک آبجیکٹو چیز کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ اخلاق کے معاملے میں تو خود دین نے بھی یہی بات کہی ہے. جو آپ بات یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ دین سے ہی چرا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور تیسرا یہ کہ یہ جو پسندیدگی ہوتی ہے یہ متاثر ہوتی ہے پروپیگنڈے سے. اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ میں کرتا ہوں. زید بھی آپ کچھ اس پہ بولیں. جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں ایسی ایکسٹریم مثالیں ہیں کہ بھئی کسی سوسائٹی کے اندر چائلڈ سیکریفائس کو صحیح سمجھا گیا ہے. لوگوں کو لگا کہ یہ میرے گھر کے بچے کی میں قربانی دے دوں، خود کی سوچ میں آ رہی ہے تو ہم لوگ بہت سارے پرابلم سے بچ جائیں گے، ہمارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. اب انسان کی سوچ یہاں پہ بھی لکھی گئی ہے، چائلڈ سیکریفائس کی طرف بھی لکھی گئی ہے. اور انسان کی سوچ انسان کو نیو بورنز جو ڈیفیکٹ والے نیو بورنز ہے، بولے میں تو یہ نہیں پسند کرتا کہ میں سنبھالوں ایسے ڈیفیکٹ والے بچے کو. ہاں تو پیدا ہو گیا ہے لیکن اس کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا جائے. انسان کی سوچ ہے بھئی میں اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہوں کہ میں نیو بورن بچہ جو ڈیفیکٹ والا بچہ ہے میں ایسے بچے کی پرورش کروں تو اس کو مرنے چھوڑ دو. تو یہ وہ انسانیت کی بات جو بات کر رہے ہیں نا، یہ انسانیت کے بالکل خلاف باتیں ہیں. اسی طرح ایک کلچر کے اندر ایسی بھی پیڈوفیلیا کو بھی صحیح سمجھا گیا، ینگر بوائز کو، اور کئی کلچرز کے اندر ایسی بہت ساری ایکسٹریم مثالیں بھی ملتی ہے. تو یہ سب چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان کی کانشینس میں ہی چھوڑ دیا جائے جو اس کو لگ رہا ہے. تو انسان کو بہت کچھ لگ رہا ہے. اب دیکھیے لکر الکوہول لابی جو ہے وہ کتنا خرچہ کرتی ہے تاکہ لوگ الکوہول کو پازیٹیولی دیکھیں. اور سب کو معلوم ہے الکوہول شراب پینے سے سوسائٹی خراب ہوتی ہے، فیملی لائف خراب ہوتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہے، پرابلمز پیدا ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے. پھر بھی اس کے باوجود شراب بک رہا ہے اور ایک ایکسیپٹنس ہے بڑے بڑے لوگوں میں، ایک شان کی بات سمجھی جاتی ہے کہ شراب پیتے ہیں وہ لوگ. تو یہاں کیا انسان کی جو باتیں ہیں نا وہ پروپیگنڈا سے، چیزوں سے متاثر ہوتی ہے. جو پبلسٹی ہوتی ہے، جو ان کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے، جس کے ذریعے معلوم شدہ طے شدہ چیز ڈیزیزز ہوتی ہے، سلو پوائزن ہے، اس کے باوجود انسان اس کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے. اس کو وہ ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہمارا کریٹر جو اسے بتائے گا کہ یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، وہ اس کے لیے کنفرم بات ہے جس سے وہ اس بات کو سمجھ سکے. اگر وہ بات کو پہچان لے کہ میرا کریٹر ہے، اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی، اللہ کی کتاب قرآن ہے اس زمانے اور دور کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، بات سمجھ میں آ گئی تو پھر بہت سارے اور فائدے مل جائیں گے انشاءاللہ. اچھا زید بھائی ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے مطلب اگر اس اصول کوئی بنیاد بھائی جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، اس اصول کو بنیاد بنا کر کے اگر کرمنل لاز میں فیصلہ کرنا ہو، مذہب تو آپ کو صرف اخلاقی معاملات میں آپ کو نیکی بدی کا تصور نہیں دیتا ہے، وہ تو جو کرائمز ہوتے ہیں ان کے معاملے میں بھی نیکی بدی کا تصور دیتا ہے نا، اور اس کی سزاؤں کے معاملے میں بھی آپ کو ایک معیار طے کرتا ہے. اب مان لیجیے کہ ایک جج ہے اور جی اس کے پاس ایک چوری کا کیس آیا.
اب جج جو ہے نا وہ بہت اصول پسند آدمی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اگر چوری کرتا تو میں تو اپنے لیے پسند کرتا کہ مجھے زندہ مار دیا جائے، چوری کے بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے. تو جی کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اگر چوری کروں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے، لہٰذا میں یہ سزا دے رہا ہوں کہ تم نے 5,000 روپے چوری کیے تھے، لہٰذا تم کو قتل کی سزا دی جا رہی ہے. ہاں، اور کیا چور اصول کہے کی گا، بنیاد پر کوئی؟ ہاں. چور کہے گا میں اور اپنے چور لیے کہے گا پسند کہ میں کرتا تو ہوں. پسند کرتا تھا کہ میری چوری کی جائے، تو میرے لیے تو یہ جرم ہی نہیں ہے. وہی بات ہے نا جی کہ اس کو کوئی سبجیکٹو جو ہے وہ کیسے ٹھیک چیز بات کو کیسے آپ اس کی بنیاد پر قوانین کیسے بنائیں گے آپ؟ یا اگر کسی کو کوئی ریپسٹ آ گیا معاشرے کے ہاں اندر اور اس کو پکڑ کے لایا گیا اور جج نے کہا کہ بھائی میں اگر ریپ کرتا تو میں تو یہ پسند کرتا کہ مجھے 5 مہینے کی ایک قید دے دی جائے، یا میں اگر کسی کو قتل کر دیتا، کیسے اس کی بنیاد پر آپ جو ہے نا وہ کرائمز کا اور ان کی سزاؤں کو کیسے طے کریں گے؟ اسلام آپ کو صرف ایک اخلاقی نظام نہیں دیتا ہے، ایک پورا سوشل سسٹم دیتا ہے، ایک لائف اسٹائل آپ کو دیتا ہے، آپ کو ایک کرائم سے متعلق ایک کرمنل اور اس کی جسٹس سے متعلق ایک قانون دیتا ہے، ایک مالی نظام دیتا ہے، ایک سماجی نظام دیتا ہے. یہ جو بیسک اخلاقی معیارات ہیں یہ تو اس اصول سے کچھ طے کیے جا سکتے ہیں، لیکن قوانین ان اصولوں کی بنیاد پر نہیں بنائے جا سکتے ہیں. صحیح بات ہے شیخ، صحیح بات ہے. کتنی کلیئر بات ہے نا. دیکھو فطرت کی بات ہے کہ انسان کو فوراً بات سمجھ میں آئے اگر ذہن خالی کھلا ہو. بس آگے دیکھتے اور جبکہ اسلام مذہب کو فالو کرتے ہیں تو بنا وجہ کے مسئلے آپ کو ملتے ہیں. کس دن بال کٹوائیں، کس دن نہائیں، کس دن گھومنے جائیں. یہ عجیب سی بات ہے، یہ کیسا مسلمان رہا، کس نے اس کو بولا ہے کہ اسلام میں کہتا ہے کس دن بال کٹوائیں، کس دن نہائیں، کس دن گھومنے جائیں؟ اسلام تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے بھائی. کیا آپ نے اسلام اسی لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسلام نے آپ کو کوئی خاص ٹائم پر بال کاٹنے کا حکم دیا تھا؟ اگر یہ وجہ ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اسلام میں بال کاٹنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. ہاں اسلام صفائی کا حکم دیتا ہے، اور صفائی کے لیے کچھ معیارات ہے کہ بھائی بال اللہ نے فرمایا کسی نے اگر بڑے بال رکھے ہیں تو اس کی تکریم کریے، من کان لہ شعر فلیکرمہ. اسی طرح سے جو ہے وہ زیر ناف اور بغل کے بال کاٹنے کا حکم دیا، لیکن اس کے لیے کسی دن کی تعین نہیں کی گئی ہے کہ فلاں دن بال کٹانا ہے یا فلاں وقت میں آپ کو نہانا ہے. ہیں. تو شیخ ایک صفائی ویڈیو بنا ستھرائی رہے کے ہیں، احکام ہے. ویڈیو بنانے سے جی پہلے جی. تھوڑی تو ریسرچ بنتی ہے نا. ہاں اے آئی کے زمانے میں رہتے ہیں ہم لوگ، مطلب ہاں کچھ وہ گوگل کے زمانے میں تو رہ ہی رہا تھا. یہ تو اتنا تو جی. سرچ کر ہی سکتا تھا. مطلب انسان ایسے ہی جا کے کچھ بھی بول دو، مطلب فراڈ ہے یہ تو. مطلب میں تو سمجھتا ہوں اس کو اپولوجائز کرنا چاہیے جو اتنی ساری غلط باتیں مسکوٹیشنز ہے ایک ہی ویڈیو کے اندر. ہاں مطلب ایک انسان دیکھے بھائی، ایک انسان اتنی ساری کیسے. آپ سنیے ابھی اور کیا کیا باتیں کہہ رہا ہے. پہلی بات کیا سنے آپ نے؟ کس دن بال کٹانا ہے. تو پیچھے سے پھر سے پلے کرو. کس دن بال کٹوائیں، کس دن نہائیں، کس دن گھومنے جائیں. کس دن گھومنے جائیں. گھومنے جائیں، یہ پتہ نہیں کہاں شریعت میں کیسی پابندی ہے. کوئی بھی فرقہ نہیں بول رہا ہوگا کس دن ہاں گھومنے کوئی جاؤ. فرقہ دنیا میں نہیں بولتا کہ کوئی بھی گھومنے جا فرقہ نہیں کب. بول رہا ہوگا. اور کس دن بال کٹاؤ، کوئی بھی فرقہ آپ کو معلوم ہے شیخ بال کٹانے کا نہیں دن طے کوئی کرتا ہے؟ فرقہ ایسا گھومنے نہیں کا ہے جو بال کٹانے کا کوئی مخصوص دن طے کرتا ہو. یا اللہ. مطلب اپنے طرف سے ایک ہوتا ہے کوئی ایک فرقہ تھا تو بھی اس کو ایسا بولنا چاہیے ایک فرقے نے ایسا کہا. اسلام کہتا ہے نہیں بولنا چاہیے اس کو کہنا چاہیے مسلمانوں کا ایک فرقہ یہ بولتا ہے. تو بعد میں وزن کم ہو گیا، یعنی بات ڈائلیوٹ ہو گئی اس کی. لیکن وہ اسلام کے نام میں یہ بات کہہ رہا ہے، اب بتلاؤ، پروف لاؤ یا تو معافی مانگو. اس طرح کی چیزوں سے عام طور پہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں جو پریکٹیکل مسلمان ہیں. ایسی چیزوں سے جو متاثر ہوگا یا تو یہ کہ اس کو پریکٹیکلی اسلام کیا ہے نہیں پتا ہے، یا تو جو ہاں مسلمان نہیں ہے بیچارہ غیر مسلم ہے، تو وہ تو اس طرح کی کسی بندے سے کوئی بات سنے گا تو اس کو یہ لگے گا اچھا واقعی میں اسلام میں اس طرح کی کوئی پابندی ہے. تو یہ اپنی ان طرح کی باتوں سے کسی مسلمان کو متاثر نہیں کر سکتے. یا تو کوئی ایسا آدمی متاثر ہوگا جو مسلمان ہی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ مسلمان تو ہے لیکن اس نے اسلام کے بارے میں پڑھا نہیں ہے. ایک عام سا بھی مسلمان جانتا ہے کہ اسلام اس طرح کی کوئی پابندی ایک مسلمان پہ نہیں لگاتا ہے. صحیح بات ہے. اسلام مذہب کو فالو کرتے ہیں تو بنا وجہ کے مسئلے آپ کو ملتے ہیں. کس دن بال کٹوائیں، کس دن نہائیں، کس دن گھومنے جائیں. ٹوائلٹ جانے کی دعا، بیوی سے ہم بستری کی دعا. کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ جو کیوں کام نہیں آپ کو مطلب ہے جب بھائی کرنا ان ٹھیک چیزوں لگے کا؟ تب. یعنی آپ بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آپ دعا پڑھتے ہیں کہ میں اللہ کے نام سے جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ جو بھی مجھ کو اولاد دے اس کو شیطان کے شر اور فتنے سے بچائے. تو ایک بندہ یہ سمجھ رہا ہے نا کہ یہ بیوی سے ہم بستری بھی کرنے جا رہا ہے تو اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے، صرف صحیح ایک بات. پلیزر اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل میں مذہب جو ہے نا وہ آپ کو زندگی گزارنے کا ایک اعلیٰ ترین مقصد دیتا ہے. ملحد اس مقصد سے محروم ہے، اس کے پاس اس کی لائف میننگ فل لائف نہیں ہے، میننگ لیس لائف ہے اس کی. اس کے لیے بیوی کے پاس جانے کا مطلب صرف ایک پلیزر اور ایک وقتی مسرت حاصل کرنا ہے. لیکن مسلمان جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے نا، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بیوی کے پاس جانے میں بھی صرف ایک مٹیریلسٹک پلیزر اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے رب کو، مطلب وہ اس احساس کے ساتھ جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی ایک نعمت ہے اور یہ نعمت جس نے فراہم کی ہے میں اس کا شکر گزار ہوں، اسی لیے وہ بسم اللہ بولتا ہے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے.
اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان سے بچانا، شیطان سے بچنے کا، یعنی بیوی کے پاس جا کر کے بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم کو شیطان سے بچانا. شیطان کیا ہے؟ انسان کو زنا کے راستے کی طرف لے کر کے جاتا ہے. تو بندہ کہتا ہے جنبنا الشیطان، اللہ ہم کو شیطان سے بچا کہ میں ایک حلال ذریعے سے ہی اپنی خواہش پوری کروں، حلال کی طرف نہ، حرام کی طرف نہ جاؤں، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی شیطان سے بچانا. تو یہ کتنا پیارا اور کتنا اعلیٰ ترین مقصد ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس دعا پر کوئی غور کرے تو اس کو اسلام کی حسن اور اس کی خوبی سمجھ میں آئے گی کہ اسلام ایسے وقت میں بھی انسان کو بالکل ایک جانور کی طرح نہیں، جانور میں انسان میں کیا فرق ہے کہ جانور جب اپنے خواہشوں کا متبع اور پجاری ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ ایک اعلیٰ ترین زندگی کے مقصد سے جیتا ہے. تو وہ اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے، اپنا پلیزر پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ چیز مجھے حرام سے بچا رہی ہے، اور ایک حرام سے بچنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بنائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنی خوشی کے لیے جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اگر یہ خواہش کسی اور جگہ سے پوری کرتے تو گناہ ملتا نا. تو کہا بالکل. تو کہا کہ تب تم حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہو تو تم کو ثواب ملے گا. تو ایمان والا بندہ جب اپنی بیوی کے پاس بھی جا رہا ہے تو وہ یہ سوچ کر کے جا رہا ہے کہ یہ جو عمل ہے مجھ کو گناہوں سے بچنے کا اور زنا سے بچنے کا ذریعہ بنائے، اور اس عمل سے اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اس اولاد کو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور شیطان کی فتنوں سے محفوظ رکھے. تو کتنی پیاری دعا ہے یہ تو اسلام کا حسن ہے. بیت الخلاء کا بھی معاملہ یہی ہے کہ بیت الخلاء جو ہے وہ گندگی کی جگہ ہے اور وہاں گندے شیاطین رہتے ہیں. تو بندے کو یہ احساس ہے کہ میں گندی جگہ پر جا رہا ہوں تو شیطان کے فتنوں سے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگوں، اور جب باہر نکل رہا ہے تو وہ فرانکہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. یعنی علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ بھائی جب بیت الخلاء میں آدمی جاتا ہے تو اس کے جسم کی گندگی اس سے باہر نکل جاتی ہے. یہ گندگی اگر اس کے جسم میں رہتی نا تو اس کے جسم کو خراب کر دیتی. تو بندہ جب بیت الخلاء سے باہر نکلتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ جیسے میری جسم سے یہ گندگی اگر باہر نہیں نکلتی یا اللہ کے فضل سے نکل گئی، یہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جس نے اس گندگی کو باہر نکلنے کا بھی راستہ بنایا ہے. تو اگر یہ جسم میں گندگی رہ جاتی تو میرا جسم اس کو نقصان پہنچاتی. ایسے میری اعمال میں بھی کچھ گندگیاں ہیں، یہ گندگیاں اگر میرے عمل میں باقی رہ گئی تو میرے نامہ اعمال کو خراب کر دیں گی. تو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو نے پیٹ کی گندگی نکال دی تو اعمال کی گندگی نکال دے. غفرانک کہ اللہ تعالیٰ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، تو جسم کو بھی صاف کرنے والا ہے گندگی سے تو تو میرے اعمال کو بھی صاف کر دے. تو کتنا مطلب خوبصورت بات ہے کہ بندہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ میں عبد ہوں، میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں، اور یہ دعائیں اس کے اس احساس کو پانی دیتی رہتی ہیں اور اس وجہ سے وہ سیدھے راستے پر رہتا ہے، نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی بچتا ہے. ان دعاؤں کے پیچھے یہ حکمتیں. صحیح بات ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں جو ہے جو آج سائنس کہتا ہے ان ایکسپلینڈ فینومینا، ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. یہ بات مانی ہوئی بات ہے، ان ایکسپلینڈ فینومینا. تو ہمارے پاس آنسر ہے ان کا. جو شیاطین کی جو دنیا ہے جو یہاں پہ پناہ مانگی جا رہی ہے، تو ہم شیاطین کے شر سے بچ رہے ہیں. اور جو جن اور شیاطین کی دنیا ہے جس کے بارے میں ان کو نہیں پتا ہے اور اس کے سائنس دکھ رہے ہیں لیکن ان کو کلیئرٹی سے نہیں پتا ہے، تو ہمیں دین کے ذریعے کلیئرٹی سے پتا ہے کہ کیا ایکچولی ہو رہا ہے. تو ہمیں ان کے شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. جیسے کہ شیخ نے بتایا کہ بھائی ایک انسان چاہے کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی یاد سے کنیکٹ ہو رہا ہے، یاد سے کنیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو کنیکشن ہے جو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اگر اللہ کی یاد سے دور ہو گیا تو وہ اکیلا بچا نا دنیا میں. اب کیا ہوگا؟ مایوسی ہو جائے گی، فخر و گھمنڈ آ جائے گا. وہ اکیلا ہے، اس کو احساس نہیں کہ میرے ساتھ کوئی ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے گائیڈ کرتا ہے، وہ مجھے راستہ بتاتا ہے، وہ میری مدد کرتا ہے. میں اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوں، میں اس کو بھولنا نہیں چاہتا. اس کو بھول گئے تو گناہوں کی طرف ایک انسان بڑھ جائے گا. تو یہاں پہ جرائم کی طرف بھی جائے گا. اگر یہ ملحد کم سے کم گناہ نہیں مانتے تو جرائم تو مانتے ہیں نا. تو ان جرائم سے چوری، ڈاکہ زنی، ریپ، کم سے کم ان جرائم سے بچے گا. کیونکہ گناہ کا تو اعلیٰ ترین شریعت کا معنی ہے، لیکن کم سے کم جرائم سے تو بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کا جو ایک عقیدہ ہے اس کو جرائم سے بچاتا ہے. جی بالکل. اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان میں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ کتنے کتنے احسان ہے اللہ کے. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، ایک انسان یہ ساری چیزوں میں سوچتا نہیں ہے. مطلب کیا ہے، ایک نارمل انسان نا بس جیتا ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس جو اسپاؤس ہے، جو پارٹنر ہے، میری بیوی ہے یا بیوی کے پاس جو شوہر ہے، تو وہ جو اللہ نے جوڑے بنائے تو یہ سکون کا ذریعہ ہے. اب انسان اکیلا بھی رہ سکتا تھا اور ایسے سروائیو ہونے کے لیے ریپروڈکشن کے کوئی دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے پلانٹس کا ہوتا ہے کہ بھائی پلانٹس جیسے گرو ہوتے ہیں تو کوئی الگ طریقہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سکون والا طریقہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک سوٹیبل پارٹنر کو انسان کے لیے بنایا. تو یہاں پہ اللہ کے احسان کو ہم مان رہے ہیں. ہم اللہ کے احسان کو تمام چیزوں میں مانتے ہیں. بھائی ٹوائلٹ کر کے بھی آیا تو ایک احسان ہے کہ بھائی ایک سسٹم نکلنے کا، جو غلاظت گندگی نکلنے کا سسٹم ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا میرا حال. تو یہاں پہ احساس بھی ہوتے ہیں بھائی ایک دن میری جان نکلے گی،
ایک دن میری جان اس جسم سے نکل جائے گی. مطلب کئی ساری چیزیں جو ہوتی ہے, ایک مائنڈ فلنس ہوتی ہے, یعنی کہ ایک انسان کو کنیکٹ کرتی ہے وہ چیز اس کی زندگی کے مقصد سے, اس کے مالک سے, ہر قدم قدم پہ. اب ہوتا کیا ہے, انسان جو ہے نا کئی بار پھسل جاتا ہے, کئی بار کمزور ہو جاتا ہے. اب ایک انسان ہو گیا کمزور, پھر اس کے بعد میں ٹوائلٹ گیا تو عادت جب ہوگی نا تو وہ دعا پڑھ کے جائے گا, نکل کے دعا پڑھے گا, اور وہ اس عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب پھر سے آئے گا. وہ اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے, وہ عادتاً بھی دعا پڑھ رہا ہے, تو کیا ہو رہا ہے, وہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب آ رہا ہے. مطلب اپنی جو جائز نیڈز ہے, جو اسلام نے جائز بتایا. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا, کئی بار دوسرے مذہبوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ اسے گندگی بتاتے ہیں, بیوی کے پاس جا رہے ہیں یعنی کہ بہت گندی چیز کر رہا ہے. اسلام نے کہا نہیں, یہ جب اپنی جائز دائرے میں رہ کر جب فلفل کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی جرم نہیں ہے, بلکہ ثواب کی چیز ہے. اسلام نے بتایا ثواب کی چیز ہے. تو یہ کئی سارے وزڈمز ہیں اور کئی سارے اس میں باتیں جو ہم لوگ ابھی بتا رہے ہیں, بہت کچھ اور ہے جو نہیں پتا ہے ہمیں. ہاں, بہت کچھ اور ہے جو ہم لوگ ہو سکتا ہے ڈسکور کریں گے, بتائیں گے. جی, یہ مسئلے وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چوتھا سوال, اچھا, یہ باتیں جس طرح سے کر رہے ہیں نا, یہ اپنی پسند ناپسند تھوپنا چاہ رہے ہیں. یہ مسئلے وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ بھائی آپ کو ایک چیز کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ آپ کا پرابلم ہے نا. بولو, مجھے نہیں آپ کو سمجھ ایک میں آ چیز رہا ہے. وقت, ہاں, آپ کو ایک چیز وقت کی بربادی لگ رہی ہے تو یہ آپ کا پرابلم ہے. تو آپ اپنے لیے اس کو معیار بنائے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. آپ اپنا طے کیا ہوا معیار دوسروں پر کیسے تھوپ سکتے ہیں جس کی نہ کوئی لاجک ہے, نہ اس کے پیچھے کوئی میننگ ہے, اور بس آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے. یعنی ایک طرف یہ ملحد کہتے ہیں کہ خدا کی پسند ناپسند کا خیال مت رکھو, دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پسند اور ناپسند کو دنیا کا قانون بنا دیا جائے. یہ عجیب قسم کا تضاد ہے ان کے یہاں پر. صحیح بات ہے. اور جو وقت کی اصل بربادی کب ہوتی ہے نا, جب ایک انسان گناہوں کے, جرم کے, نافرمانی کے راستے پہ جاتا ہے, وہ برباد ہوتا ہے انسان. اب یہ کیا ہوتا ہے, جیسے ایک انسان ہیلتھ ٹونک لے رہا ہے, اس کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے, کوئی بولے یہ ویسٹ کر رہے ہو تم, بھائی اس کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. یہاں پہ آخرت کے اعتبار سے, ذکر سے, اللہ کی یاد سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہاں, تھوڑا وقت جاتا ہے اس کے لیے, لیکن اس سے بہت بڑا وقت کا فائدہ ہے, کیونکہ وقت برباد تب ہوتا ہے جب ایک انسان اپنے مقصد کو بھول جائے, بے مقصد ہو جائے, وہاں وقت برباد ہوتی ہے, زندگی برباد ہو جاتی ہے, پوری زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے. وہ اصل بربادی ہے. یہ تو فائدہ ہے, یہ تو فائدے والی چیز ہے, زندگی کو فوکس پہ رکھنے والی چیز ہے. تو آپ سب نے دیکھا کہ کیا ہے اصلیت, کیا ہے ریالٹی. یہ سارے اینٹی اسلامک ویڈیوز جو بنانے والوں کی, یہ ان کا ایک بزنس ہے. اس کے اندر ادھوری انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کم سے کم اتنی ایمانداری کرتا کہ جو بات بول رہا ہے کم سے کم ادھوری انفارمیشن نہ دے, انکمپلیٹ انفارمیشن نہ دے, مس کوٹیشن نہ کرے. یہ ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہوتا ہے, اس کو اکیڈمک آنےسٹی بولتے ہیں. یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے جو صرف اسلام سکھاتا ہے, یہ دنیا میں انسانی فطرت میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں اکیڈمکلی ایکسپٹڈ چیز ہے. یہ چیز سے ان کی اصلیت سمجھنا چاہیے. یہ سارے کرٹکس کی کھوٹے سکے جب ایکسپوز ہوتے ہیں نا, تو اس انسان کی بھی اصلیت سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسا قسم کا چیٹ ہے جو اس طرح کی چیزیں سرو کر رہا ہے اپنی آڈینس کو. جبکہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا, ایمانداری سے ساری باتیں لانی چاہیے تھی. یہ ہوتی صحیح بات. تو اسی کے ساتھ ہم یہ آج کی اسٹریم کو یہاں اینڈ کرتے ہیں, اور ہم پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جو سارے سوال بچے ہیں اس کو ہم نیکسٹ پارٹ میں آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. شکریہ, جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.